बड़ी खूबसूरत बात है आज खुदा के कलाम में से करने को हूँ और मेरा ईमान है कि इस कलाम की वजह से आप जो बहुत तरीक को सीख करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है, मुकाशवा की किताब में से ये सीरीज ली गई है और सफ़ेद तक वाइट थ्रोन के तल्लुक से हम सीख रहे हैं और उसका जो आज का सरमन होगा 7 बॉल ऑफ जजमेंट यानी अदालत के कहर के 7 प्याले, तो इसके तल्लुक से आज तालीम जो है आप तक पहुँचेगी। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। मुकाशवा की किताब 16 बाब उसकी पहली आयत, मुकाशवा 16 और उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में से। फिर मैंने मक़दस में से किसी को बड़ी आवाज़ से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ खुदा के कहर के 7 प्यालों को ज़मीन पर उलट दो। और एक और रेफरेंस में साथ तालीम मुकाशवा 14 बाब उसकी 10वीं आयत, मुकाशवा 14 बाब उसकी 10वीं आयत। वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रे के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। जानिए आए और उनके अजाब का धुआं अब्दुल-अबाद तक उठता रहेगा और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तुत करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है। आमीन, हालेलुया। आइए पाक रूह को हम जोरदार तालियों के साथ पढ़ते हैं। मैं सबको ये बहुत कम करने देंगे। आइए रूह की सुने जोरदार तालियां, खुदा के जलाल की जोरदार तालियां बजाएंगे। शुक्र से अदा करेंगे। और आप सब जानते हैं सफेद तख्त के तल्लुक से हम तालीम ले रहे हैं। तो सफेद तख्त की जो जजमेंट है वो अब्दी जजमेंट है, मगर जो वक्ती होती है आज भी जो सरमन होगा, मैसेज होगा, वो वक्ती जजमेंट के तल्लुक से। और मैंने बहुत तालीम इस पर दी है, आधी से ज़्यादा तालीम मैंने दे दी है कि वक्ती जजमेंट के तल्लुक से हम सीख रहे हैं। यानी आसमान पर खुदा का बेटा जो क्राइस्ट है, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि एक सफ़ेद तख्त यूहन्ना आरिफ ने देखा और लिखा है उस पर खुदा का बेटा आकर बैठ गया और लिखा है उसके सामने से ज़मीन आसमान भाग गए और लिखा है कि किताबें खोली गई, हजारों हजार लाखों लाख लोग उसके लिखा है उसके सामने हाजिर किए गए और लिखा है जिनके किताबें हयात में नाम नहीं मिले उनको आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। ये दूसरी मौत है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है जिनके नाम किताबें हयात में होंगे, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, बेशक दुनिया में उससे गलतियां खता हुई, गुनाह हुए, मगर उन्होंने माफी मांगकर मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लिया, उनको ऑनर मिलेगी, इज्जत मिलेगी, उनको इज्जत के साथ अच्छी जगह के अंदर भेज दिया जाएगा। तो खुदावंद के कलाम में वहां पर हमें रिवॉर्ड मिलने हैं, इज्जत मिलेगी, अजर मिलेगा। तो आपने आज ही चेक कर लेना, अपनी जिंदगी में चेक करना दुनिया के अंदर कि हमें इज्जत लेनी है या हमें जहन्नम के अंदर जाना है। ये जिंदगी के अंदर ये बातें होंगी। अगर यीशु मसीह को कबूल करेंगे हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे। तो अगर गुनाह करते रहेंगे तो फिर खुदावंद के कलाम में अगर माफी मांगेंगे तो माफी मिल जाएगी, मगर गुनाह करते रहेंगे, माफी नहीं मांगेंगे तो वो बातें जो रिकॉर्ड करते होंगी वो वाइट थ्रोन के सामने लाई जाएंगी। लिहाजा फिर जो है अदालत होगी और सजा मिलेगी। तो ये जो आज के 7 बॉल्स की तालीम देने जा रहा हूँ खुदावंद के कलाम में से 7 प्यालों की तालीम। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि ये जो नरसिंगे फूकेंगे और खुदावंद के कलाम में लिखा है 6ठे नरसिंगे के बाद 7वें नरसिंगे पर ये 7 बॉल्स, ये जो 7 प्यालों की जजमेंट है ये एंटी क्राइस्ट के ऊपर होगी। जैसे मैं और आप अगर गुनाह करेंगे तो हमारी भी अदालत करेगा खुदा, माफी मांगेंगे बहाल कर दिए जाएंगे, जुजवी जजमेंट खुदा हमारी करेगा। लेकिन ये एंटी क्राइस्ट जो मुखालिफ मसीह आने वाला है 666 ये जो आएगा, इससे इसका जो पीरियड होगा वो 7 साल होगा, मगर इसकी भी जजमेंट खुदा का बेटा यीशु मसीह करेगा, जुजवी भी जजमेंट करेगा और फिर अब्दी भी सफेद तख्त के ऊपर भी अदालत होगी इसकी। लिहाजा
خدا کے کلام کے اندر خدا لکھا ہے جب بنی اسرائیل کے اوپر مصر میں عدالت ہوئی 10 آفتوں کے ذریعے سے، تو پھر یہوہ خدا نے خود عدالت کی. مگر یہاں پر خدا کا بیٹا جو ہے مکاشف کتاب میں لکھا ہے کہ یوحنا عارف دیکھتا ہے کہ یہوہ خدا کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. لکھا ہے ایک کتاب تھی تو لکھا ہے زمین آسمان سے لکھا ہے کہ کوئی ایسا شخص تھا ہے ہی نہیں، نکلا ہی نہیں جو لکھا ہے یہوہ کے ہاتھ سے کتاب نہیں. لکھا ہے یوحنا عارف دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے آسمانوں میں، زمین کے اوپر، پانیوں کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں جو یہوہ خدا کے ہاتھ سے کتاب نہیں. یعنی خدا یہوہ کے ہاتھ میں کتاب ہے اور کوئی بھی نہیں نکلا. یوحنا عارف لکھا ہے وہاں پر زار زار رونے لگا. یعنی آپ دیکھیں جیسے چیختا ہے کوئی، زار زار رونے لگا کہ کوئی بھی ایک نہیں ہے. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے 24 بزرگوں میں، خدا کے تخت کے سامنے 24 بزرگ جو ہیں ان میں سے ایک نے کہا اے یوحنا ایک ہے یہودا کا بغل، ہاللیلویہ، جو اس کتاب کو کھولنے اور ان کی مہروں کو کھولنے کے لائق نکلا ہے. آئیے اس یہوہ خدا کے لیے اس کے بیٹے کے لیے زیادہ کرتے ہیں. ہاللیلویہ، ایسا خدا یہ بندہ یہاں پر لکھا ہے کہ 24 بزرگوں میں ایک نے کہا ایک ہے جو نارف مت رو یہودا کا ببر ہے، جو مر کر جیو تھا موت پر غالب آیا ہے، وہ ان مہروں کو کھولنے کے لائق نکلا ہے. لہذا لکھا ہے جب اس تخت کے سامنے سے یہوہ کے ہاتھ سے لکھا کرائسٹ نے وہ لکھا کتاب لی اور پھر لکھا اس کی جو مہریں کھولی گئی اور 7 جو پیالے ہیں، یعنی یہ پیالوں کی ججمنٹ ہے، 7 پیالوں کی ججمنٹ. اس سے پہلے نسینگے جو ہے وہ نسینگے بجائے گئے ہیں، یہ بھی ججمنٹ کا پروسیس ہے. اس سے پہلے 7 جو ہے مہریں توڑی گئی ہیں، یہ طریقہ کار. یعنی جب 7 مہریں کھولی گئی اس سے 6ٹھی مہر کے اوپر 7واں نسینگا جو ہے 7 نسینگوں کی ججمنٹ سٹارٹ ہو گئی. اور جب 7 نسینگے پھونکنے سے پہلے 6واں نسینگا جب پھونکا گیا تو 6ٹھے نسینگے کے جب فوراً بعد 7واں نسینگا پھونکنا تو اس کے بعد فوراً جو ہے 7 پیالوں کی ججمنٹ سٹارٹ ہوگی جو ابلیس کی یعنی 666 کی اینٹی کرائسٹ کی ججمنٹ ہوگی، اس کی حکومت کے اوپر ججمنٹ ہوگی. اور جیسے مصر کے اندر فرعون کی ججمنٹ ہوئی اور 10 آفتوں کی وجہ سے مصر کو خدا نے تباہ و برباد کر دیا. اس طرح 666 کے دور کے اندر یعنی آنے والے دور کے اندر یہ لاسٹ پیریڈ ہوگا. مسیح کی سیکنڈ جو آمد ہوگی، دوسری آمد ہوگی، اس سے پہلے یہ جو 7 پیالوں کی ججمنٹ خدا کا بیٹا یسوع مسیح کرے گا. لکھا اس نے کتاب لی اور پھر 7 پیالوں کی ججمنٹ ہوگی. تو اس کے تعلق سے ہم تعلیم سیکھیں گے آج خدا کے کلام میں سے. تو لکھا ہے کہ جب پہلا لکھا 7 فرشتے وہاں پر تھے، 7 فرشتوں کے ہاتھ میں 7 پیالے. یہ بھائیوں خدا کے تخت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں فرشتے، اور یہ بھائیوں جو فرشتے ہیں یہ خداوند کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، خداوند کے حکم کو بجا لاتے ہیں. اور یہ جو مقرر فرشتے ہیں خدا کے سامنے، یہ 12 مقرر فرشتے، ان میں سے ایک مقرر فرشتہ لوسیفر بھی تھا اور لوسیفر نے گناہ کیا، اس کی جگہ پہ کوئی اور دوسرا ایڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، جب یروشلم نیا یروشلم ہوگا تو ان دروازوں یعنی 12 دروازوں کے اوپر مقرر فرشتے ہوں گے. ان کا بڑا نام بھائی، ان کی بڑی اتھارٹیز پاورز ہوتی ہیں اور تمام فرشتوں سے اعلیٰ یہ فرشتے ہوتے ہیں، مقرر فرشتے. تو لہٰذا یہ جو مقرر فرشتے ہیں، پھر کیا خدا کا تخت ہے، 24 بزرگ ہیں اور لاکھوں کروڑوں فرشتے وہاں پر خدا کی حمد کرتے، خداوند کی پرستش کرتے. لکھا ہے پھر اس کے تخت کے سامنے لکھا ہے ایماندار جو قتل ہو کر جنہوں نے مسیح کی خاطر اپنی جانیں دے دی، لکھا وہ چلا رہے ہیں اے خدا ہمارا انصاف کر. تخت کے پاس ہی دیکھیں کہتے خدا ہمارا انصاف کر. ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ تمہارا انصاف کیا جائے گا، تھوڑا ویٹ کرو. تو آپ دیکھیے یہ ججمنٹ جب سٹارٹ ہوگی تو پھر ان کا آپ کو پھر ان کی تعلق سے پتہ چلے گا. تو 7 پیالوں کی جو ججمنٹ ہے، عدالت جو ہے، یہ جزوی عدالت ہے. یہ ابلیس کی ہوگی، حیوان کی ہوگی، اینٹی کرائسٹ کی ہوگی، مخالف مسیح کی ہوگی. اور یہ بھائیوں یہ جو مخالف مسیح کا دور ہوگا جسے اینٹی کرائسٹ کا دور کہتے ہیں، 666 کا دور کہتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو 7 سال کا عرصہ دیا گیا ہے. یہ 3.5 سال پہلے جو ہوں گے اس کے اندر امن دنیا کے اندر پیدا کرے گا
اور دنیا کے اندر امن ہوگا، وہ امن لائے گا کہ میں ہی مسیح ہوں، میرے وسیلہ سے امن ہے. وہ ہر چیز جو ہے وہ کیا کرے گا کہ دے گا، پوری دنیا کے اندر اس کا راج ہوگا اور دنیا اسے اس کی مانے گی اور اسے مسیح سمجھ لے گی کہ جو آنے والا ہے مسیح وہ یہی ہے. وہ کہے گا میں کرائسٹ ہوں. یہ تو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا، مگر وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا کہ میں مسیح ہوں. تو وہ کہے گا میں مسیح ہوں، لہذا وہ 3.5 سال کے عرصے میں کیا کرے گا، خوشحالی پیدا کرے گا، امن پیدا کرے گا اور کہے گا کہ میں ہی مسیح ہوں. پھر جب 3.5 سال گزر جائیں گے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کہے گا میں ہی مسیح ہوں، میری ورشپ کرو، میری پرستش کرو، مجھے سجدہ کرو. تو پھر وہ ایک چھاپ دنیا کے اندر لگائے گا. اس کی جو چھاپ کا نمبر ہوگا 666، یعنی 666 اس کا نمبر ہوگا. تو وہ جو لگائے گا اس کے لیے روٹی بھی فری ہوگی، اسکول کے اندر بچے بھی مفت پڑھیں گے، خوراک وہ دے گا، ہر چیز فری ہوگی، سیلری اسے ملے گی، پیسہ ملے گا، ہر چیز گھر بار اس کا ملے گا. اور جو لوگ اس چھاپ کو نہیں لیں گے ان کو وہ قتل کرے گا. آپ دیکھیے، یعنی ظلم کرے گا مسلموں پر، خدا کے لوگوں پر ظلم کرے گا. اور وہ ظلم جو ہوگا بہت ٹاپ کے اوپر یہ ظلم کرے گا. اور لکھا بڑے بڑے ایماندار مسیح کا انکار کر دیں گے، بڑے بڑے لوگ لکھا جو اس زبان کی چھاپ نہیں لیں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ لکھا کہ پل میں بدل جائیں گے، وہ آسمانوں پر چلے جائیں گے. بے شک وہ دکھ سہیں گے مگر آسمانوں پر چلے جائیں گے، مسیح کی خاطر جان دے دیں گے. اسی لیے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا. تو یہ جو حیوان کی ہے، جو اینٹی کرائسٹ کی جو ججمنٹ ہے، اس کے تعلق سے خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، جب لکھا ہے کہ پہلے فرشتے نے آ کر یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ 7 پیالوں کی ججمنٹ سٹارٹ ہوئی تو لکھا 7 پیالے لیے ہوئے 7 فرشتے لکھا وہاں کھڑے تھے خدا کے تخت کے سامنے. لکھا پہلے نے کیا کیا، پہلے نے لکھا اس بادشاہی کے اندر جو ہے لکھا پہلا پیالہ اس نے زمین کے اوپر لکھا الٹا دیا. اب دیکھیے پہلا جب پیالہ پہلے فرشتے نے زمین کے اوپر الٹایا تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے لوگوں کو پھوڑے پھنسیاں نکلنا شروع ہوئی. اب دیکھیے جیسے مصر کے اندر پھوڑے پھنسیوں کی آفت آئی اور ان کی زندگیوں پہ ان کے باڈی کے اوپر پھوڑے پھنسی، اسی طرح اس حیوان کی 666 کی اینٹی کرائسٹ کی جب ججمنٹ سٹارٹ ہوئی تو پہلے نے جب پیالہ انڈیلا زمین کے اوپر لکھا ہے کہ لوگوں کو جسموں کے اوپر نسور پھونک نکلے. نسور ایسے کہ لوگ ہیل نہیں ہوں گے، شفا نہیں پائیں گے، شفا ہوگی نہیں ان کو، یعنی ان کی زندگیوں میں پھوڑے پھنسیاں. اور پھر لکھا ہے جہاں جہاں انہوں نے 666 کی جو چھاپ لی ہوگی وہ چھاپ یا تو دہنے ہاتھ کے اوپر ہوگی یا اس ماتھے کے اوپر لگائے گا. تو جب وہ پیالہ انڈیلا گیا لکھا ان کی ججمنٹ کے لیے، ججمنٹ کی ان کی عدالت کرنے کے لیے، تو لکھا ان کے اس جگہ پر جہاں پر 666 کی موت تھی وہ ابھر کر نسور بن گئے، یعنی وہ پھوڑے بن گئے. وہ اس قدر تکلیف دہ ہوں گے، وہ تڑپتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، اس قدر درد ہوگی. وہ شخص جو ہے جنہوں نے چھاپ لی ہے اینٹی کرائسٹ کی، وہ لکھا ہے اس پیریڈ کے اندر تڑپتے رہیں گے، روتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے. اب دیکھیے کتنا اذیت ناک یہ پیریڈ ہوگا، یہ دور ہوگا. اس دور کے اندر لکھا ہے جب پہلا پیالہ انڈیل دیا گیا عدالت کا تو لکھا ہے کہ جو اس حکومت کے اندر ہوگا، اینٹی کرائسٹ کی حکومت کے اندر جنہوں نے حیوان کی پرستش کی ہے وہ کہے گا میری پرستش کرو، اور لوگ اس کی پرستش کریں گے. لکھا ہے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اسے مسیح مانیں گے، اسے خدا مانیں گے، اس کی پرستش کریں گے، اسے سجدہ کریں گے اور اس کی چھاپ لیں گے. اور لکھا جب پہلا پیالہ ڈال دیا گیا زمین کے اوپر تو لکھا جہاں جہاں وہ چھاپ لگی ہوگی یا تو دہنے ہاتھ کے اوپر لگے گی یا ماتھے پر لگے گی، لکھا ان کے نسور وہاں پھوٹ نکلیں گے اور لکھا وہ درد کے اندر تڑپتے رہیں گے. یہ بھائیو پہلا پیالہ جب ڈھیلا گیا تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے یہ نسور ان کی اوپر پھوٹ نکلے، بڑی اذیت ہوگی. اور لکھا ہے اس کے بعد دوسرا پیالہ لکھا خداوند کے کلام میں لکھا دوسرا فرشتہ آیا اور اس نے وہ پیالہ لکھا سمندر کے اندر ڈال دیا. اب دیکھیے یہ فرشتے جو ہیں ہواؤں کے اوپر اختیار رکھتے ہیں، خدا کے حکم کو لیتے ہیں، آرڈر کے طالب ہوتے ہیں، یعنی خدا کا آرڈر لیتے ہیں. اس لیے کہ خدا کے جو فرشتے ہیں وہ خدا کا منہ تکتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے حکم کو obey کرتے ہیں فوراً. لیکن دوسرے نے آ کر جو سمندروں کے اندر پانی ہے اس کے اندر وہ پیالہ انڈیل دیا اور تمام جاندار لکھے وہاں پر مر گئے. اب دیکھیے تمام جاندار جو پانیوں کے اندر تھے وہ سب ان کی ڈیتھ ہو گئی.
اور خدا کے کلام میں کہا جب تیسرا پیالہ ڈیلا گیا تو چشموں کے پانیوں پر، پینے والے پانیوں کے اوپر ڈیل دیا گیا. یہ ججمنٹ ہے، یہ بھائی عدالت ان کی ہو رہی ہے. لکھا ہے پانی خون بن گیا. جہاں جہاں پانی ہوگا، جہاں گھروں کے اندر پانی ہے وہ خون بن گیا. ہر جگہ پر لکھا ہے وہ انہوں نے پھر خون پئیں گے. اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر جو ہوں گے، جو حیوان کی پرستش کریں گے، لکھا ہے وہ خون پئیں گے. ان کو خون پینے کے لیے ملے گا، اور وہ خون پینا نہیں چاہیں گے پھر بھی جہاں سے بھی پانی لیں گے، بازار سے لیں گے وہ بھی پانی خون بنا ہوا ہوگا. اگر نل سے لیں گے وہ بھی پانی کیا ہوگا؟ خون، بلڈ بنا ہوگا. ان کو پانی پینا پڑے گا. جیسے آدمی خون کے آنسو کوئی پیتا ہے، یعنی وہ دکھ سہتا ہے دنیا کے اندر، یعنی خدا سے دور ہوگا تو پھر وہ دکھ سہے گا. وہ کیا کرے گا؟ آنسو بھائی خون کے ہی پیے گا. تو اس دور کے اندر جو خدا کے لوگ ہوں گے جنہوں نے چھاپنی لی، وہ معجزانہ طور پر ان کے ہاتھوں میں جو منرل واٹر ہوگا، پانی ہوگا، وہ خون کے بغیر ہوگا. آئیے اس بات کی بھی ضرورت ہے. یعنی معجزانہ طور پر اس دور کے اندر دنیا کے اندر ہر جگہ پر پانی خون ہوگا، مگر جو خدا کے لوگ ہوں گے، کیونکہ خدا کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے وہ اندراج کا پانی تو پیئیں گے مگر خون کا پانی والا خون نہیں پیئیں گے. یعنی خدا کے لوگ جو ہے اندراج کا پانی تو ان کو پلایا گیا. دکھوں کے اندر جب آزمائش کا وقت تھا، غلامی کے اندر تھے، تو خون والا پانی نہیں انہوں نے پیا. انہوں نے یہ اس کا پانی تو پیا، دکھ کے اندر رہے. مگر دنیا کے لوگ خون کا پانی اس لیے پیئیں گے، ان کی ججمنٹ اس لیے ہے، عدالت اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. تو پھر جب پانی خون بن گیا ہے تو پھر خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہر شخص خون والا پانی پیے گا، مگر خدا کے لوگوں کو معجزانہ طور پر ٹھیک پانی ملے گا، وہ خون والا نہیں ہوگا. اور آج تو سائنس نے اس قدر ترقی کر لی، بنی اسرائیل کے اندر جائے نا، اسرائیل کے ملک کے اندر انہوں نے اس قدر ایڈوانس ترقی کی ہے کہ اب وہ پانی جو ہوا کے اندر سے ہی سک کرتے ہیں. یعنی اب نل نہیں لگا ہوتا، جیسے ہمارے پائپ لگے ہیں تو پانی گھروں کے اندر ٹینکی کے اندر آتا ہے. اب تو جسٹ ان کا ایک نلکا لگا ہوتا ہے، اس کی مشین ہے، وہ بھائی یہ ہوا کے اندر سے ہی نمی لیتا ہے اور پانی کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے، اور وہ پانی پیتے ہیں. کوئی نل نہیں، کچھ نہیں ہے، ہوا کے اندر ہی وہ پانی کو سک کرتے ہیں، ہوا کے اندر ہی، اور پانی لوگ وہ پیتے ہیں، یوز کرتے ہیں. وہ خالص پانی ہوتا ہے، اچھا پانی ہوتا ہے. مشین خود ہی اس ہوا میں سے جو پانی ہوتا ہے، یعنی نمی ہوتی ہے، اسے سک کر کے وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس دور کے اندر آپ دیکھیے کہ کس طرح ٹیکنالوجی ہوگی. اس دور کے اندر، اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر ایسی ہی بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی. لوگ بھائیو پانی اس طرح بھی آئے گا کہ مشین لے کر آ رہی، پانی ہوا سے جو بنایا جا رہا ہے. پھر بھی جو دنیا دار ہوں گے، حیوان کی پرستش کرنے والے ہوں گے، ان کے جہاں سے بھی پانی لیں گے وہ خون ہی بنے ہوگا. آمین. مگر خدا کے لوگوں کے لیے جو پانی ہوگا وہ بھی اچھی والا پانی ہوگا جو آج ہم پی رہے ہیں. آمین. یہ خدا جو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنے لوگوں کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، آج بھی اچھی چیز دیتا ہے، کھانے کو دیتا ہے. اور اس دور کے اندر بھی جو حیوان کی پرستش نہیں کرے گی، خدا ان کی حفاظت کرے گا، ان کو پانی بھی دے گا، کھانے کے لیے بھی دے گا. تو پھر خداوند کے کلام نے کیا تیسرا جب لکھا خداوند کے کلام کے اندر یہ لکھے، پہلا جب لکھا فرشتے نے جو پیالہ انڈیلا تو زمین پر تھوڑے پھنسیاں، اور پھر دوسرا پیالہ سمندر پر تمام جاندار مر گئے. اور لکھا تیسرا پیالہ جو ہے لکھا ہے چشموں کے اوپر انڈیلا گیا. اور جب یہ چشموں کے اوپر انڈیلا گیا، سنیے میں نے بتا رہا تھا کہ اگر پانی خون بننے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے لکھا نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کا خون بہایا، لہذا وہی خون پھر ان کو پینا پڑے گا. انہوں نے خدا کے خادموں کو مارا، ان کا خون بہایا. بے گناہ لوگ تھے، خدا کی پرستش کرنے والے تھے، انہوں نے خدا کے لوگوں کو مارا، ان کا خون بہایا. لہذا پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہی پانی پینا پڑے گا، خون والا پانی، تاکہ ان کو یاد آئے کہ ہم نے نبیوں کو قتل کیا ہے، نبیوں پر ظلم کیا ہے. تو آپ دیکھیے پھر لکھا ہے خداوند کے کلام کے اندر آپ دیکھیں تو لکھا ہے جب وہ پانی خون بن گیا، لوگ پانی خون والا پینے لگے، تو لکھا ہے ایک فرشتے نے چلا کر بلند آواز سے کہا کہ خدا تیرے فیصلے راست ہیں، تیرے فیصلے درست ہیں. یہ دیکھیں فرشتے خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ خداوند تو صحیح ہے، اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ بدلہ لیتا ہے، اپنے لوگوں کا بدلہ لیتا ہے. لکھا خدا کے تخت کے سامنے جو روحیں پکارتی ہیں ہمارا انصاف کر، ان کو کہا جاتا ہے آج کہ تمہارا انصاف کیا جائے گا، تھوڑا ویٹ کرو. تو یہاں پر پھر وہ شکر گزاری کریں گے، وہ کہیں گے، وہ ایماندار کہیں گے خداوند
تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے فیصلے انصاف کے ہیں، تو درست فیصلہ کرتا ہے، تیرے فیصلے درست اور راست ہیں، ہلیلویا، کہ جو تو کہتا ہے وہ کیا کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ تو پھر ان سے جو انصاف، ان کا انصاف لیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے دنیا کے اندر اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر، مخالف مسیح کے دور کے اندر یہ 7 پیالوں کی ججمنٹ ہوگی، اور پھر آگے اگر چوتھے پیالے کو دیکھیں تو پھر لکھا چوتھے فرشتے نے آ کر چوتھا پیالہ لکھا ہے سورج کے اوپر انڈیل دیا۔ اب دیکھیے سورج کے اوپر جب انڈیلا گیا ہے تو اب دیکھیے کہ سورج جو ہے وہ اس قدر اس میں سے آگ نکلا شروع ہو گئی ہے سورج کے اوپر، یعنی سورج پر جب انڈیلا گیا تو پھر ایسی گرمی اس دور کے اندر ہوگی جیسے آپ دیکھیں کہ باہر دبئی کے اندر جائے تو وہاں پر لوگوں نے ہر جگہ پر بہت گرمی ہے وہاں پر دبئی کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے ہر جگہ پر اے سی لگائے ہوئے ہیں، مگر ریگستانوں کے اندر بہت، سپی کے علاقہ کے اندر بہت گرمی ہے، پاکستان کے اندر بھی بہت آج ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر اس دور کے اندر جب یہ پیالہ ڈھیلا جائے گا، خداوند کے کلام میں لکھا چوتھا پیالہ سورج پر ڈھیل دیا تو سورج پر آگ ہی اگلے گا۔ تو لکھا ہے جو حیوان کی پرستش کرنے والے لوگوں پر کیا ہوگا، لکھا ہے وہ جب باہر نکلیں گے تو ان کی جلد جو سکن جو ہے وہ جل جائے گی۔ آپ دیکھیں جلنے والی اس قدر گرمی ہوگی، اس قدر آگ برسائے گا سورج کہ جلد جو ہے جل جائے گی۔ اور جیسے آج لوگ جو ہیں وہ اے سی لگاتے ہیں گھروں کے اندر، تو بھائیو اس دور کے اندر جو اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر ہوں گے بڑے بڑے ایڈوانس اے سی ہوں گے۔ اب دیکھیے وہاں پر کولنگ کا سسٹم بڑا ہوگا، مگر جب ان کے اے سی جو ہے وہ کام نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے اس وقت انسان اپنی سہولت کے لیے بہت ساری چیزیں بناتا ہے اور استعمال بھی کرتا ہے، آج بھی کی جاتی ہے۔ اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں بڑا ٹیکنالوجی بہت آگے ہوگی، اور اس دور کے اندر بھی وہ لوگ جو حیوان کی پرستش کرتے ہیں اس دور کے اندر بھی اے سی یوز کریں گے، مگر وہ اے سی کام نہیں کریں گے۔ جیسے آج بھی اے سی زیادہ گرمی ہو جائے تو اے سی کام نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کبھی غور کریں اے سی کام نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھیے کہ اس دور کے اندر خداوند کے کلام کا فل گرمی ہوگی اور لوگ جو ہے وہ بیت چلائیں گے، چیخیں گے کہ اس طریقے سے ہمیں ٹھنڈی جگہ مل جائے۔ تو لکھا ہے ان کو پھر ٹھنڈی جگہ نہیں ملے گی، یہ بھائی ان کی ججمنٹ ہو رہی ہے، ان کی وقتی ججمنٹ، ان کی ججمنٹ خدا کر رہا ہے، کیونکہ یہ 7 والز کی ججمنٹ خدا کا بیٹا کر رہا ہے۔ تو فرشتے آ کر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جسلات دینے والی گرمی ہوگی اور لوگ سورج آگ اگلے گا، اور پھر لکھا ہے لوگ پھر بھی توبہ نہیں کریں گے، پھر بھی بھائی وہ خدا کے خلاف کفر بولیں گے۔ اب دیکھیے وہ لوگ اس قدر سخت ہو جائیں گے، اس قدر سخت پیریڈ ہوگا، مگر وہ لوگ کیا ہوں گے، سخت ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا کے خلاف کفر بولیں گے، یعنی کہ توبہ کریں گے، اور وہ توبہ نہیں کریں گے بلکہ وہ کیا کریں گے بھائی، وہ لکھا ہے کہ وہ کفر بولتے چلے جائیں گے۔ اور 5واں پیالہ سنیے، لکھا ہے 5واں پیالہ جب ہنڈیلا گیا تو حیوان کے تخت پر ہنڈیلا گیا، اور لکھا ہے کہ حیوان کے تخت پر جب 5واں پیالہ انڈیلا گیا، جب حیوان کی جو پرستش کرتے ہیں اس کا تخت جو ہے وہاں پر 5واں پیالے کو انڈیلا گیا ہے، تو لکھا ہے لوگوں کے اندر دردیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ لوگ کیا کریں گے، اپنی زبانوں کو کاٹیں گے، یہ نہیں اس کے اندر تکلیف ہوگی۔ لاسٹ سنڈے کے اندر سرمن کے اندر تو میں نے تعلیم دی کہ خدا اس وقت وہ جب ججمنٹ ہوگی تو وہ کیا کرے گا، اپنی زبانیں اپنے دانتوں کو پیسیں گے، یعنی جبڑوں کو پیسیں گے، مگر اس دفعہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں لوگ اپنی زبانیں کاٹیں گے۔ یہ جو پیالہ ڈیلا جائے گا اس کے تخت پر لوگ اس کے اندر تکلیف کے اندر ہوں گے کہ اپنی زبانوں کو کیا کریں گے، کاٹیں گے، دانتوں سے کاٹیں گے۔ اب دیکھیے زبان اگر میری اور آپ کی کٹ جائے تو کھایا نہیں جاتا بھائی، وہ کبھی کٹی ہو، کبھی چھالا نکلا ہو، کسی کو ایکسپیرینس ہو بھائی، وہ کچھ اندر نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا، کچھ خوراک اگلی نہیں جاتی، کھا ہی نہیں سکتا بندہ۔ تو اب دیکھیے اس دور کے اندر لکھا ہے جب یہ پیالہ ججمنٹ کے لیے ڈیلا جائے گا، لوگ کیا کریں گے، اپنی زبانیں کاٹیں گے اور زخمی ہو جائیں گی زبانیں، اور پھر ان سے کھایا بھی نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ کس طرح کا پیریڈ ہوگا، اور یہ بڑا خطرناک پیریڈ ہوگا، اور لوگ توبہ نہیں کریں گے، یعنی زبانیں بھی کاٹی جائیں گی مگر وہ توبہ نہیں کریں گے۔ اور آج تو خدا کے اس دور کے اندر مل گیا، وہ پھر بھی معافی نہیں مانگیں گے اور خدا کے خلاف کفر بولیں گے۔ جیسے آج کسی کا مر جائے نا کوئی عزیز، میں ایک جگہ پر چلا گیا، ان کے بڑے عزیز کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہاں پر کوئی رونا جو وین تھے، میں کیا آپ کو بتاؤں، انہوں نے خدا کے خلاف جو زبان چلائی اینڈی تھا، کفر بولنے لگے خدا کے خلاف، اے خدا تو ساری دعاواں نہیں سنتا، پھر چلا گیا، اس قدر انہوں نے لفظ بولے، کہنے لگے خدا تو کتنے لکیا ہیں،
یہ خدا لکھا ہے کہ خدا تھا جانے میں. اب دیکھیں جو وین ڈالتی ہیں بہنیں بس این بھی ہے. اور لوگ دیکھیں اس قدر چلاتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی دکھ آیا ہے, کوئی پریشانی آئی ہے تو معافی مانگ لیں, خدا بندہ معاف کر دے, نہیں کریں گے. اور اگر کوئی مر گیا تو یوسف کی طرح کوئی شکر گزاری کرے. بھائی یوسف سے بڑھ کر کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں آیا, اس کے ایک دن میں 10 بچے مرے ہیں. بھائی تو 10 اس سے بڑا ہے, خدا کے خلاف بول رہا ہے. خدا تو کتنے چلا گیا ہے, تو ساری سننا نہیں, تو کتنے چلا گیا ہے, تو ہے ہی نہیں. خدا کے خلاف لوگ بولتے ہیں, بڑے بڑے گندے لفظ بولتے ہیں. اب دیکھیے ان کا حال کیا ہوگا. ان کی زبانیں کاٹی جائیں گی بھائیو, وہ کاٹیں گے پھر اپنی زبانیں. آج کے دور کے اندر بھی کاٹتے ہیں اور پھر اس دور کے اندر بھی اذیت اور لیں گے. اور جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں ان کو ویسے دندلی پہن دے رہے ہیں. کبھی دیکھا مرغا ہوتے ہیں انہوں نے کی کرنے دندلی پہن گئی, زبان ہی دند پہننے آ گئی. دندل کہتے ہیں بھائی اس دور کے اندر آپ دیکھیں وہ زبان ہی کاٹیں گے, دندلا ہی پہن گیا. آپ دیکھیں اس دور کے اندر, اس دور کے اندر بے ہوش ہو جاتا ہے, اس دور بے ہوش نہیں ہو گیا ہے, دندی میں چھپا جانا ہے. اس قدر اذیت کا پیریڈ ہوگا. تو لہٰذا آج کے دور کے اندر بھی ہمیں بھائی ایسے بیان نہیں ڈالنے چاہیے, ایسی خدا کے خلاف کفر نہیں بنا چاہیے. ایوب سے بڑھ کر میں اور آپ نہیں ہے. ایوب کے 10 بچے ایک دن میں مرے ہیں. اسے کیا کہا, تو نے دیا, تو نے لیا, تیرا نام. اور شکر گزاری کر رہا, خدا نے تو نہیں دیتا ہے. آج تو شکر گزاری کر سکتا ہے, بڑا مشکل ہے, نہیں کر سکتا. مگر بھائیوں ہمیں شکر گزاری کرنی. شکر گزاری سے مراد کہ ہمیں اپنے آپ کو فوراً خدا کے سرنڈر کرنا ہے, خدا کی حضوری میں دینا ہے. خدا بندہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے اس دور کے. اس دور کے اندر تو آپ دیکھیے جو اینٹی کرائسٹ کی, یہ مخالف مسیح کی 666 کی چھاپ لیں گے, اس کی حفاظت کریں گے, پرستش کریں گے. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب اس کے تخت پر یہ پیالہ ڈھیلا گیا ہے, 5واں پیالہ, تو آپ دیکھیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اندھیرا چھا گیا. اور پھر لکھا ہے لوگ اپنی دانتوں کو, اپنی جو دانتوں کے ذریعے سے زبانیں وہ لکھا ہے زخمی کرنے لگے. زبانیں جو ہے, یہ جو زبان جو ہے یہ بھی کاٹنے لگے. تو اس وقت بڑا جو اذیت کا پیریڈ ہوگا ان لوگوں کے اوپر. اور پھر خداوند کے کلام لکھا ہے 6واں پیالہ, لکھا ہے 6 فرشتے نے لکھا 6واں پیالہ اس دور کے اندر لکھا ہے جب دریائے فرات کے اوپر انڈیل دیا, بہت بڑا دریا. اور لکھا ہے جب دریا کے اوپر انڈیلا یہ 6واں پیالہ, یہ ججمنٹ ہو رہی ہے, عدالت ہو رہی ہے, تو لکھا ہے وہ دریا خشک ہو گیا. اب دیکھیے دریائے فرات جو ہے وہ دریائے خشک ہو گیا. کیوں خشک ہوا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے لوگ کیا ہے, اس دور کے اندر لکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خداوند کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. لکھا ہے بادشاہ دنیا کے اندر, دنیا کے جو بادشاہ وہ مسیح کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے. اور ان کے لیے دریا جو ہے سکھا دیا گیا ہے, راستے ہموار بنا دیے, صحیح بنا دیے گئے ہیں, خوش کر دیے گئے ہیں, تاکہ وہ وہاں سے آ کر کیا کریں, مسیح کے ساتھ جنگ لڑیں. کیونکہ وہ غیر قوموں کے بادشاہ ہوں گے, خدا سے دور ہوں گے, خدا کی پرستش کرنے والے نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بادشاہیاں گزری ہیں, یہ بھائی اس دور کے اندر بھی بادشاہیاں آ کر مسیح کے ساتھ لڑیں گی. جیسے آپ دیکھیں, اگر آپ بائبل کے اندر پڑھیں تو لکھے 7 لکھا ہے کہ بادشاہیاں دنیا میں گزری ہیں. ٹاپ کی سنیے, مصر کی, پھر یونان کی, پھر مادی فارسی کی, اور پھر لکھا ہے یونان کی, روم کی. اب دیکھیے روم کی بادشاہ, اور پھر آگے جو 7ویں آئے گی وہ ریوائز روم, یعنی تمام جو بادشاہیاں ان کا ایک مکسچر ہوگا, یہ ریوائز روم. آج یورپین یونین جو ہے اس کی ایک شکل ہے امریکہ کے اندر, یورپین یونین. یہ بھائیو خداوند کے کلام میں دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دانیل نے مورتی دیکھی, اس کی 2 ٹانگیں, لکھا ہے اس کے جو ٹانگیں ہیں 2 ٹانگیں, اور لکھا خداوند کے کلام میں اس مورتی کی 2 ٹانگیں, ان کے پاؤں کی انگلیاں کتنی ہے, 10 ہے. کچھ مٹی کی, کچھ کسی لوہے کی, یعنی کچھ مضبوط ہوگی اور کچھ جو ہے کچھ اسٹرانگ ہوگی, کچھ مضبوط ہوگی, اور کچھ مٹی کی ہوں گی. لوہے کی تو مضبوط ہوں گی, مٹی کی جو ہوں گی وہ بالکل سادہ سی بادشاہیاں ہوں گی. تو آپ دیکھیے کہ یہ بھائی دانیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے, دانیل لکھا ہے کہ وہ 2 یہ روم کی حکومت جو بھی ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, اور 2 حصوں میں تقسیم ہو کر یہ آج یورپین یونین کی شکل اختیار کر گئی آج کے دور کے اندر. تو اسی کے اندر پھر 666 میں آنا ہے, اور 10 حکومتیں یہ مل کر جو ہے یہ کیا کرے گا, یہ بادشاہ جو اینٹی کرائسٹ اس زندگی میں سے آئے گا, یہ 7 سال کا پیریڈ اپنی زندگی میں گزارے گا, اور اس کو 7 سال کا عرصہ دیا گیا. میں نے بتایا دنیا کی جو بادشاہیاں ہیں یہ خدا کے خلاف تھی. لکھا ہے ان کو, ان بادشاہوں کے اوپر لکھا ہے کہ ایک پہاڑ دیکھا گیا, پہاڑ میں سے لکھا ہے پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا, لکھا اس مورتی پر لگا, لکھا اس مورتی پر کیا ہوا, اس مورتی کو اسے چکنا چور کر دیا, ریزہ ریزہ کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ بھائیوں یہ پتھر جو ہے یہ بھائیوں مسیح یسوع ہے, جو بغیر ہاتھ
ये काटा गया है। मूर्ति को, दुनिया की बादशाही को वो तबाह करेगा। और ये बादशाही 6 बादशाहियां तो हो चुकी, 7वीं जो बादशाही होगी मैं बता रहा हूँ ये 666 की होगी, 666 की। और लिखा है उससे हवान की होगी और उसके ऊपर लिखा है यीशु मसीह आकर उनकी जजमेंट करेगा 7 प्यालों के जरिए से। और ये 6वां प्याला खुदावंद के कलाम में लिखा है जब डेला गया तो फिर दरिया फरहाद जो है खुश हो गया। दुनिया की जो बादशाही है, दुनिया के जो बादशाह आएंगे उन रास्तों से आकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जंग करने के लिए आएंगे। और अगर आप बाइबल में देखें खुदावंद के कलाम में लिखा है मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए ये राह तैयार होगी। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उन बादशाहों के लिखा जो लिखा एंटी क्राइस्ट होगा, उनके मुंह से जो जुबान से लिखा है उसको जुबान जो दी गई वो कुफर बोलने वाली, झूठ बोलने वाली जुबान दी गई। फिर लिखा है उनके मुंह से लिखा 3 मेंढक निकलेंगे। अब देखिए जैसे लिखा मिस्र की अदालत हुई तो हम मेंढकों की आफते हैं, मेंढक की मेंढक ये स्पिरिट होंगी। लिखा उनके मुंह से 3 मेंढक निकलेंगे जो उन पर रूल करेंगे उन बादशाहों पर एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर। वो जाएंगे बादशाहों के अंदर, वो बात लाएंगे कि आओ इसराइल को हम मारें, बनी इसराइल को। और फिर उनका जो मसाया आ चुका है उनके साथ जंग लड़े। और लोग जो है लिखा है कि वो क्राइस्ट के साथ लड़ने के लिए आएंगे। लिखा है वो मेंढक जो होंगी वो स्पिरिट होगी, वो भी एंजल ही होंगे, फरिश्ते होंगे, बैड एंजल, शैतान की स्पिरिट होगी। और वो उस दौर के अंदर हुकूमत करेगी और बादशाहों के अंदर मूव करेगी और बादशाहों को तैयार करके वो दरिया फरत के पर लेकर आएगी। और लिखा है वहां पर जूझ की जंग के लिए तैयार करेगी। अब देखिए ये जंग बहुत बड़ी होगी दुनिया के अंदर, ये बहुत बड़ी जंग होगी। और फिर खुदा लिखा है 7वां प्याले, लिखा जो 7वां प्याला 7वें फरिश्ते ने जब हंडेला तो लिखा है मक़दस के तख्त से जोर से आवाजें आई हो चुका। और लिखा एक ऐसा बड़ा भंचाल उस दौर के अंदर आया। अब देखिए ये जब 7वें फरिश्ते ने 7वां प्याला हैवान के तख्त के ऊपर हंडेला है तो लिखा बहुत बड़ा भंचाल आ गया। जमीन अब देखिए कि लर्ज जाएगी दुनिया के अंदर। आज जब अगर 7 का लग जाए ना जल्जला, 6 का आ जाता है 6 पॉइंट का, मगर 7 का जब 8 का अगर आ जाए ना ये जल्जला तो लिखा जमीन हिल जाती है, लोग बड़े मर जाते हैं, जमीन उलट जाती है। तो ये उससे भी टाइम का होगा भूचाल, लिखा बहुत बड़ा भूचाल। और देखिए कि जमीन पहाड़ टूट जाएंगे, जमीन फट जाएगी। देखिए इस कदर खतरनाक उस दौर के अंदर ये जज्बा आएगा। और लिखा है हुकूमत के बादशाह दुनिया के जो यीशु मसीह से लड़ने के लिए आएंगी, ये कौमें लिखा है खुदावंद के कलाम में बादशाह क्राइस्ट के साथ लड़ने आएंगी। लिखा है वो अपने गजब के प्याले को ले लेगा और लोग मरते चले जाएंगे, हलाक होते चले जाएंगे, उनकी बादशाही की तबाही मचेगी, बादशाह तबाह होते चले जाएंगे। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह लिखा है एंटी क्राइस्ट के साथ जंग लड़ेगा। लिखा है उसका दाहिना हाथ काट डालेगा यीशु मसीह, हालेलुया। लिखा है उसका एक आंख भी फोड़ डालेगा, दाईं आंख भी, यानी दाहिना हाथ और एक आंख फोड़ डालेगा। अब देखिए दाहिना हाथ इसका मतलब स्ट्रेंथ, ताकत, उसकी सारी ताकत वेस्ट कर दी जाएगी एंटी क्राइस्ट की, उसकी आंख भी फोड़ दी जाएगी, ये क्राइस्ट फोड़ेगा आकर, बाइबल में लिखा है खुदावंद के कलाम में। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये जब 7 प्यालों की जजमेंट हो जाएगी, हलाक कर देगा खुदा। और इससे लिखा है एंटी क्राइस्ट को पकड़ लेगा, 1000 साल बादशाही उसके बाद होगी, 1000 साल बादशाही के बाद लिखा है फिर लिखा है सफेद तख्त पर खुदा का बेटा यीशु मसीह आकर अपनी जजमेंट करेगा, अदालत करेगा। और फिर क्या इब्लीस को क्या पकड़ा जाएगा और इब्लीस का जो काना होगा, टुंडा होगा, उसका हाथ काटा जाएगा, उसको लिखा है उसको पकड़कर उसके तमाम लोगों को पकड़कर, फरिश्तों को पकड़कर लिखा है कि जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, आग के अंदर डाल दिया जाएगा। और उनके साथ जो मिल गए थे लिखा है उनका भी इंसाफ खुदा का बेटा करेगा। ये जुज़वी जजमेंट भी होगी और फिर अब्दी जजमेंट के लिए भी खुदा का बेटा यीशु मसीह आकर क्या करेगा, एंटी क्राइस्ट को, हैवान को पकड़ेगा, शैतान को पकड़ेगा और उससे लिखा है अब्दी अदालत के अंदर, जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। आज जुज़वी अदालत होती है, वक्ती अदालत होती है, फिर अब्दी अदालत के लिए जब यीशु मसीह आएगा तो फिर लिखा है सफेद तख्त पर बैठ कर आएगा। आमीन। आइए प्रेशर को जुटाएं, बात कीजिए कुछ समय के लिए अपनी जिंदगी